बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला यस्सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम ला तादाद दुरूदुस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और करोड़ों रहमतों का नुज़ूल आपकी आल और असहाब पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम इस्लाम और हम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि इस्लाम के हमारी ज़िंदगी पर क्या असरात हैं, इस्लाम ने किस तरह हमारी ज़िंदगी को कैसे असरात डाले हैं, हमारी ज़िंदगियाँ जो है कि इस्लाम के ताबे हैं या नहीं हैं, तो इस पर क्या असरात मुरतब होते हैं, ये हमारा टॉपिक है। और इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब मुफ्ती अल्लामा अहमद सईदी नूरानी साहब और क़िबला जनाब सूफ़ी मोहम्मद खालिद साहब जो ताजदार दारुल एहसान कराची मरकज़ के अमीर हैं, आज फिर हमारे दरमियान मौजूद हैं। नाज़रीन आइए आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब मुफ्ती अल्लामा अहमद सईदी नूरानी साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जज़ाकल्लाह। और जनाब खालिद साहब, आपको भी खुश आमदीद कि आपकी तशरीफ़ आवरी हुई, आप आए, जज़ाकल्लाह। आज के जो हमारा जो टॉपिक है जिस पे हमने बात करनी है कि इस्लाम के हमारी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होते हैं, इस्लाम ने क्या असरात हमारी ज़िंदगी पर डाले हैं। कि देखिए, इस्लाम एक बड़ा ऐसा दीन है जो फितरत के ऐन मुताबिक है, दीन फितरत है। तो जो शख्स भी दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हुआ, डेफिनेट वो इस्लाम से मुतासिर हुआ, मुतासिर होने के बाद दाखिल हुआ। लेकिन हमारे साथ हमारा लक या हमारी खुशबख्ती खुशनसीबी ये है कि हम मुसलमानों के घर में पैदा हो गए, हमने उस दीन के लिए परेशानी उठाई नहीं, हमें इसका इदराक और शऊर है नहीं कि इस्लाम क्या है, इस्लाम के हमारी ज़िंदगी पर क्या असरात होने चाहिए, इसका हमें इल्म नहीं। हम ये कहते हैं कि सूद हमारा पेशा है, नमाज हमारी इबादत है, ठीक है, झूठ हमारी कारोबार में शामिल है, इसके अलावा हम कारोबार कर नहीं सकते। जब तक झूठ नहीं होगा हमारा कारोबार नहीं होगा, जब तक हम झूठ नहीं बोलेंगे हम सियासत नहीं कर सकते, रियासत कैसे चलाएंगे जब तक झूठ नहीं बोलेंगे। तो ये सारे मामलात हैं, तो इनको कैसे हम देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस्लाम इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए अता किया कि इंसान अपने पैदा होने से लेकर अपने मरने तक अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सके। ये पूरी ज़िंदगी जो है ना, ये हमें दीन के रास्ते पर चलने के लिए अता की गई। उमूमी तौर पर हमारे यहाँ जब किसी से ये ज़िक्र होता है ना कि अल्लाह की इबादत करें, या हम किसी से कहते हैं कि इस्लाम के रास्ते पर चलें, तो फट से हमारे जहन के अंदर ये आता है कि मुझे नमाज़ पढ़नी है, मुझे ज़कात अदा करनी है, मुझे हज बैतुल्लाह करना है, या मुझे रोज़े रखने होंगे, या कुछ सदका व खैरात करनी होगी। ये 4-6 अमाल या अफ़ाल हमारे सामने आते हैं और हम समझते हैं कि इस्लाम कंप्लीट हो गया, इस्लाम मुकम्मल हो गया। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि ये इस्लाम का आगाज़ है, इस्लाम की तकमील नहीं है। ये इस्लाम में चलने के रास्ते तो हैं, लेकिन आप ये कहें कि आपकी आखिरी मंजिल ये है, तो ऐसा नहीं होगा। बल्कि इस्लाम जो है ना, ये हमारी पूरी ज़िंदगी का अहाता करता है। इस्लाम सिर्फ़ इबादत का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम हमारे मामलात के अंदर और हमारी माशरत के अंदर दाखिल है। बेशक, ठीक है ना। अब देखें, असल में हम अपने आप को इस्लाम पर चलाना नहीं चाहते, वगरना इस्लाम पर चलना तो बिल्कुल आसान है। देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मारूफ हदीस मुबारका है, हमारे नाज़रीन में से अक्सरियत ने ये सुन भी रखी होगी, बल्कि बारहा मरतबा सुनी होगी, मुख्तलिफ़ अंदाज में सुनी होगी। लेकिन आप इसको ज़रा इस अंदाज़ में देखिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से बनी इसराइल का एक वाक़या ज़िक्र किया। फरमाया कि बनी इसराइल के अंदर एक औरत थी, और वो औरत जो है वो फ़ाहिशा थी, बुरे काम करती थी। एक मरतबा वो अपने पेशे से वापस आ रही थी, तो एक कुएं के किनारे से गुज़रते हुए उसने देखा कि एक कुत्ता है, वो पानी की प्यास की वजह से बिलक रहा है, वो हलाक होने के करीब था। तो उसने अपना मौज़ा उतारा, दुपट्टे के साथ उसे बांधा और पानी के अंदर, कुएं के अंदर उसने डाला, पानी निकाल कर उसको पिलाया और वो सही हो गया।
وہ تندرست ہو گیا، وہاں سے چلا گیا، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہم نے یہ حدیث مبارکہ بلا مبالغہ درجنوں مرتبہ سنی ہوگی اور مختلف انداز میں سنی ہوگی، لیکن اب یہ دیکھیں کہ اس حدیث مبارکہ نے ہمارے مزاج پر کیا اثر کیا۔ ہم کسی کو پانی پلانے کے لیے تیار ہیں، وہ تو بلی کے بچے کو یا کتے کے بچے کو پانی پلایا اور جنت حاصل کر لی۔ ہم دنیا میں چلتے ہوئے راستے پہ سڑک کے کنارے پر کسی بیٹھے ہوئے مزدور کو اپنی پانی کی بوتل میں سے ایک گلاس دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہم بالکل تیار نہیں ہیں۔ ہم چلتی ہوئی گاڑی سے ریپر شاپر نیچے پھینک دیتے ہیں، جوس کے ڈبے نیچے پھینک دیتے ہیں، بوتل نیچے پھینک دیتے ہیں۔ ہم ایک لمحے کے لیے تصور نہیں کرتے کہ یہ پیچھے سے آنے والے مسافر کے لیے کس قدر نقصان دہ ہوگی۔ چھلکا کھایا، پھینک دیا، اس سے لوگ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، کریمہ کا مسجد میں تشریف فرما تھے، سر جھکا کر بیٹھے تھے، اب اچانک مسکرائے اور صحابہ کرام جو سامنے تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا کہ بندے کا بڑا عجیب مزاج ہے رب کی بارگاہ میں۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور کیا ہوا؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے جنت میں محل دیا ہے، بڑا وسیع محل ہے، اس قدر وسیع ہے کہ حد نگاہ تک اس کی وسعت ہی وسعت ہے، اور وہ بندہ مشرق سے بھاگتا ہے، مغرب کی طرف جاتا ہے، شمال سے بھاگتا ہے، جنوب کی طرف جاتا ہے، اور بڑا خوش ہے وہ اپنے محل کے اندر۔ صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ اللہ نے اسے وہ محل عطا کیوں کیا؟ کیونکہ بڑی بخشش کی بات ہے، بڑے کمال کی بات ہے کہ رب کائنات کی بارگاہ سے جنت میں اس قدر بڑا محل لے لینا۔ تو عرض کی حضور اللہ نے وہ محل عطا کس لیے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ سڑک سے گزر رہا تھا تو ایک کانٹا سڑک کے درمیان میں پڑا تھا، اس نے اٹھا کر سائیڈ پہ رکھ دیا کہ مبادا یہاں سے گزرنے والے کسی مسافر کے قدموں میں چبھے گا اور اسے تکلیف ہوگی، اس نے اٹھا کے رکھ دیا، اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائی۔ بے شک۔ تو یہ تو ایک مثال تھی کہ اس نے کانٹا اٹھا کے سائیڈ پہ رکھ دیا۔ اب دیکھیں ہم راستے سے گزرتے ہیں، کبھی ہم نے تکلیف گوارا کی راستے کو صاف رکھنے کی؟ بلکہ جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ ہم تو چلتی گاڑی میں سے جوس کا ڈبہ روڈ پر پھینک دیتے ہیں، چلتی گاڑی میں سے پانی کی بوتل پانی پیا اور بوتل سڑک پہ پھینک دی، چلتی گاڑی میں سے ہم نے کیلا کھایا اور اس کا چھلکا سڑک پہ پھینک دیا۔ پیچھے سے آنے والے مسافر کے لیے کس قدر نقصان دہ ہوگا وہ؟ کیا کہنے، یہ وہ شخص جس نے سڑک پر یہ کچرا پھینکا تھا، ایک لمحے کے لیے اس کے تصور میں آیا کہ میں اس امت سے تعلق رکھتا ہوں کہ جس کے قریب مصطفیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک کانٹا بھی تم اگر سڑک سے اٹھا کے سائڈ پہ رکھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ جنت عطا فرمائے، کیا بات ہے۔ ہم اصل میں حدیثوں کو پڑھتے ہیں، ہم حدیثوں کو پڑھتے ہیں، ذخیرہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے، آپ یقین مانیں اسلام ہماری زندگی پر اثر انداز بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود کو بدلنا نہیں چاہتے۔ خود کو بدلنا نہیں چاہتے، کیا کہنے، جزاک اللہ۔ جناب خالد صاحب، جس طرح کہ حضرت نے فرمایا نا کہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتی جب تک کہ وہ خود تبدیل نہ ہوں، تو یہ خود تبدیل کیسے ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قبلہ زبیر صاحب حضرت کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں۔ حضرت نے بہت احسن انداز کے اندر یہ بات فرمائی۔ اقبال نے بھی کچھ اسے اس طرح فرمایا کہ خدا نے اس قوم کی حالت جب تک نہیں بدلی جب تک خود آپ نہ ہو اسے اپنی حالت بدلنے کا خیال۔ تو پھر اقبال ایک جگہ اور فرما رہے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ ہمیں جب ہم سیرت مبارکہ پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ ہمارے اندر ضرور تبدیلی آ جائے گی۔ قبلہ نے کافی اچھی باتیں فرمائی کہ وہ جو پتھر ہے، تو اس پتھر پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، ایک واقعہ کہ یہودیوں کا ایک لشکر ایک مقام سے گزر رہا تھا، تو بیچ نا ایک بڑا پتھر پڑا تھا اس مقام سے جہاں راستہ تھا، تو وہ
تمام ہی جو لشکر ہیں وہ اپنے سالار کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ یہاں اس راستے پر ایک بڑا پتھر پڑا ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے، اس پتھر کو ہٹا دیا جائے یا کوئی راستہ تبدیل کر لیا جائے؟ تو وہ سالار کہہ رہا ہے، بڑی اعلیٰ مسلمانوں کی شان میں یہ بہت اعلیٰ بات ہے، یہ ان مسلمانوں کے، اس دور کے مسلمانوں کا رعب اور دبدبا تھا، دین اسلام کی بات تھی، کیوں کہ وہ عمل پیرا لوگ تھے۔ وہ سالار کہہ رہا ہے کہ لگتا ہے ہم سے پہلے کوئی مومن مسلمان اس مقام سے گزرا نہیں، اللہ، ورنہ یہ پتھر یہاں بیچ نہ ہوتا، اپنے مقام پر ہوتا اور یہ راستہ ہموار ہوتا۔ دیکھیں مسلمانوں کی کتنی اعلیٰ شان بیان کی جا رہی ہے کہ مسلمان قوم وہ ہے جو آگے سے گزرتی ہے جس مقام سے، جس راستے سے، تو اپنے پیچھے آنے والے بھائی کے لیے وہ راستہ کلیئر کر کے جاتی ہے، کلیئر کرتے ہیں۔ کیا یہ مسلمان قوم کی شان ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کے لیے کانٹے بچھا رہے ہیں۔ آج کا جو دور چل رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم دوسرے کے لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا کریں، اپنے لیے آسانی کر دیں، دوسرے کے لیے مشکل پیدا کر دیں، یہی بات۔ تو حضرت جس طرح کہ اب پورے ورلڈ میں ہم دیکھتے ہیں، دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اب ایک اندازے کے مطابق پوری دنیا میں 2 ارب مسلمانوں کی آبادی ہوگی اور باقی 6-7 ارب جو ہے نا وہ یہودیوں کی اور دوسرے لوگوں کی آبادی ہے جو غیر مسلم ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آپ جو پروڈکٹ ہم باہر کی خریدتے ہیں، مثال تو ہم جاپان کی کوئی چیز خریدتے ہیں یا جو ہے کہ امریکہ سے کوئی چیز خریدتے ہیں یا آسٹریلیا سے کوئی چیز خریدتے ہیں، کھانے پینے کی کوئی چیز خریدتے ہیں، اس کے اوپر جو انہوں نے لکھا ہوتا ہے اس کے اندر وہی ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو اسلام نہیں جانتے، ان کو تو یہ نہیں پتہ کہ جو ہے کہ دوسروں کا حق کیا ہے، حقوق کیا ہیں، وہ تو اس بات سے لابالد ہیں، لیکن وہ اپنے کام کو پراپر وے میں کر رہے ہیں۔ جو اوپر سے کپ کے اوپر لکھا ہے اسی کے اندر، اس کے اندر وہی چیز موجود ہے جو باہر لکھی ہے، وہی میٹیریل ہے، وہی کوانٹیٹی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم جو بھی چیز بنا رہے ہیں اس کے اندر اوپر لفافے پہ کچھ ہے، اس کے اندر کچھ ہے۔ تو یہ تضاد ہے اسلام اور اسلام کے ماننے والوں میں، اتنا کھلا تضاد، اتنی کھلی جو ہے کہ وہ بات، تو اس کا کیا بنے گا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جیسا کہ صوفی صاحب قبلہ نے اقبال کو کوٹ کرتے ہوئے فرمایا نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ تو در حقیقت ہماری یہ زندگی جو ہے نا، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس لیے عطا کی ہے کہ یہ ہمارے لیے آزمائش ہے، کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دونوں راستے عطا کر دیے، دونوں راستے دکھا دیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آئین اور ایک قانون ہمیں عطا کر دیا اور بتا دیا کہ اس آئین اور قانون کے مطابق چلو گے تو یہ راستہ سیدھا تمہیں جنت تک لے کر جائے گا، اور اگر اس آئین اور قانون کی مخالفت کرو گے تم سیدھے جہنم کے اندر ڈال دیے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، اب انسان جو ہے نا، در حقیقت اسلام اس کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قواعد و ضوابط اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین پر چلو، یہی تمہاری کامیابی کا راز ہے۔ اگر ہم اس پر چل لیں گے تو یقیناً ہم کامیاب ہوں گے، اگر ہم اس پر نہیں چلیں گے تو پھر ہماری کوئی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اب دیکھیں ہمارے پاس بہت سارے ایونٹس ایسے آتے ہیں جس میں ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ ہاں، شب قدر آتی ہے، اوئے ہوئے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، بلکہ شب قدر میں جس قدر تعداد سے مساجد آباد ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس قدر اس رات میں لوگ گھروں میں تو نہیں ہوتے، سارے کے سارے قوم ہماری مسجدوں میں جمع ہوتی ہے۔ بالکل۔ اچھا، پھر رمضان المبارک آتا ہے، رمضان المبارک کے آخری عشرے کے ایام آتے ہیں، پھر اس کے اندر تاکراتیں آتی ہیں، پھر شب برات آتی ہے، پھر اسی طرح 12 ربیع الاول کی رات آتی ہے۔ کلامی کی معذرت، جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ شب قدر آئی، جی، تو اس میں جو 10 راتیں جو اعتکاف کی راتیں، پھر اس میں اعتکاف بھی ہو رہا ہے، پھر شب قدر کی رات بھی آ رہی ہے، پھر نمازیوں کا جوگ در جوگ ہزاروں کے حساب سے مساجد میں۔ تو ایک روایت ہے، اس کا مفہوم میں آپ ذکر کر رہا ہوں کہ جہاں 40 لوگ ہوں گے وہاں ایک مومن ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس مومن کی دعا تو ضرور قبول ہوگی۔ بالکل۔ تو کیا اتنی بڑی مسجد میں 500 لوگ ہیں تو کیا اس میں کوئی مومن نہیں ہوگا کہ جس کی دعا قبول ہو جائے؟
تو ہماری دعائیں کہاں جا رہی ہیں؟ اصل میں اس پہ میں یہ اپنی گفتگو میں اس پہ بھی عرض کرتا ہوں. بالکل آپ نے ایک بہترین طرف اشارہ کیا ہے. تو اب دیکھیں نا، مثلاً ہماری زندگی کے اندر شب قدر آتی ہے، لیلۃ القدر آتی ہے، رمضان آ گیا، پھر ہم نے اس میں روزے بھی رکھے، پھر آخری عشرہ بھی نصیب ہو گیا، طاق راتیں بھی آ گئیں، پھر ہم نے چاند رات میں بھی عبادت کی، پھر 12 ربیع الاول کو بھی عبادت کی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رات میں جس قدر مسلمان مسجد میں رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، صبح مارکیٹ کے اندر ایک بہترین انداز کی تبدیلی آ چکی ہوتی. یہ شخص جو رات کو اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا تھا، رو رہا تھا کہ میرے رب ذوالجلال میرے حالات کو بدل دے، مجھے جنت عطا فرما دے، اے میرے خالق کائنات مجھے رزق حلال عطا فرما دے، مجھے بیوی بچوں کی کفالت کے لائق بنا دے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سویرے ہمارے مارکیٹ کا سسٹم بدل چکا ہوتا، سویرے ایمانداری پوری مارکیٹ کے اندر راجے ہو چکی ہوتی. لیکن ہمارے ہاں اصول یہ بنا ہوا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دین اور ہے، دنیا اور ہے. جیسے آپ نے اپنے مقدمے میں ذکر کیا تھا، دین اور ہے، دنیا اور ہے. تو جب ہم رات کو اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہوتے ہیں نا، یہ ہمارا دین ہوتا ہے. صبح تجارت کے لیے دودھ کے اندر پانی ہم مکس کر دیتے ہیں، اور سبزی اچھی ہم فروخت نہیں کرتے، گوشت اچھا ہم فروخت نہیں کرتے، تجارت کے اصولوں پر ہم پورا نہیں اترتے، ناپ تول کے اندر کمی ہم کر دیتے ہیں، سودا ہم ٹھیک نہیں دیتے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ تجارت ہے. اور پھر اگر ہم ان سے بات کریں کہ دیکھیں اسلام کا یہ تو اصول نہیں ہے، تو پھر ہمیں آگے سے بتایا جاتا ہے دیکھیں جی آج کے حالات میں جس قدر مہنگائی ہو چکی ہے، تو اگر ہم ایمانداری سے چلے تو ہم تو اپنے بچوں کو نہیں چلا سکتے، ہم تو اپنے گھر کو نہیں چلا سکتے. اللہ اکبر. تو معاذ اللہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس رب کائنات نے دینداری کا سبق تمہیں دیا تھا، کیا اس کو خبر نہیں ہے کہ تم اپنے گھر کی کفالت نہیں کر سکتے؟ کیا اس خالق کائنات کو یہ خبر نہیں ہے کہ تم ایمانداری سے تجارت کرو گے تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل بروز قیامت میں اور ایماندار تاجر اس طرح ہوں گے. دو انگلیوں کو اشارہ کیا، یعنی کہ ہمارے درمیان میں کوئی تقسیم نہیں ہوگی، کوئی تفریق نہیں ہوگی. تو کیا معاذ اللہ آپ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر نہیں تھی کہ اگر تاجر ایماندار ہوگا تو وہ نظام سسٹم نہیں چلا سکتا گھر کا؟ کیا کہنے، تو خبر تھی، لیکن اس کے باوجود ارشاد فرمایا. اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں میں برکتیں رکھی ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و عافیت ان چیزوں میں رکھی ہوتی ہے. بالکل بالکل. اس لیے ہمیں اس بات پر چلنا چاہیے، جب ہم رات کو رو کر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں تو صبح اٹھ کر ہم نظام تجارت کو ٹھیک کیوں نہیں کر لیتے؟ مارکیٹ کے اندر ایک مسلمان کھڑا وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ مارکیٹ کے اندر ایک مومن کھڑا نظر کیوں نہیں آتا؟ مارکیٹ میں ہم صرف بزنس مین بننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. مارکیٹ میں ہمیں اسلام کے بتائے ہوئے اسلوب پر چلنا چاہیے. باقی رہا آپ کا یہ مسئلہ کہ 40 سے زائد افراد ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین کسی کی آمین قبول فرماتا ہے. تو ہم 500 ہوتے ہیں، ہم 1000 ہوتے ہیں، بلکہ ہمارے مخصوص اجتماعوں کے اندر تو ہزاروں میں ہوتے ہیں، تو پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی. اصل میں دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن اس کا اثر جو ہے نا ہم طاری نہیں ہونے دیتے. صحیح. دعا کا اثر یہ نہیں ہے کہ ہم دعا کر رہے ہیں وہاں پر آنسو بھی بہتے ہیں، لیکن ہاتھ منہ پر پھیرتے ہی فوراً اٹھ کر ہم دوبارہ سے نکلتے ہیں، اور وہی پلاننگ ہوتی ہے کہ ہم نے فلاں کو بھی دھوکہ دینا ہے، فلاں جگہ بھی ہم نے کرپشن کرنی ہے، فلاں جگہ پر بھی بے ایمانی کرنی ہے. تو پھر بتائیے دعاؤں میں کیا اثر ہوگا؟ دعاؤں کے اثر کے لیے ضروری ہے کہ انسان جب آمین کہے تو اندر سے بدل جائے. جب اندر سے بدل جائے گا اللہ اس کے بعد ظاہر کو بدل دے گا. صاحب نے کہا نا کہ میں باہر سے نہیں اندر سے بھی ہرا ہو جاؤں، اندر سے بھی ہرا ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو باہر سے ہرا کر دے گا. واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے. بہت خوب، جزاک اللہ، بہت شکریہ. بہت پراثر گفتگو آپ نے فرمائی، جزاک اللہ آپ کے تشریف آوری کا. جناب خالد صاحب آپ کو بھی شکریہ، آپ تشریف لائے اور اس موضوع پہ ہم نے گفتگو کی. جزاک اللہ. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم نے پھر ہماری کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے ہمارے جو معاشرہ ہے اس کی اصلاح ہو جائے، ہماری اپنی اصلاح ہو جائے، ہماری عوام کی اصلاح ہو جائے، ہمارے ناظرین کی اصلاح ہو جائے. یہ اصلاح کا پروگرام، اصلاحی پروگرام ہے اور کوشش ہماری یہی ہے. اپنے میزبان زبیر علوی کو اجازت دیجیے. فی امان.